अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में सियासी, माशी और आइनी बहरान, इसका हल क्या होगा? सियासी कशीदगी और मुल्क में जो शिद्दत पसंदी में, सियासी शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान और भारत में अपोजिशन जो है वो इस पर सड़कों पर है। और अगर पूरे खित्ते की बात करें, और खित्ते में जो ग्रेट गेम चल रही है, अमेरिका और चीन की जंग, उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है या पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, और क्यों पाकिस्तान हमेशा जो है वो डिपेंड करता है इस तरह की वार्स पे, और हम दूसरों की जंग का हिस्सा बनते भी आए हैं, और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान माशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, और खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बड़ा आहिस्ता आहिस्ता और बड़े ही एक नए अंदाज में रवां दवा है। खान साहब चूँकि ये मुख्तसर एक पार्ट टाइम किस्म का मार्च करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, अगले दिन फिर दोबारा शुरू होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा और क्यों डिले कर रहे हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने में? माजी में हमने देखा कि मार्च जो है वो कंटिन्यू चलते हैं। दुनिया भर में इस तरह के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो कंटिन्यू रहती हैं। खान साहब ये ब्रेक क्यों लगाते हैं? और इन बिटवीन पस्से पर्दा जो मुज़ाकरात हैं उनकी खबरें भी आ रही हैं, और क्या वाकई में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जो रवाबित हैं वो बेहतर हो रहे हैं? और जो 2-3 अफराद का जिक्र आ रहा है कि वो इस पूरे मामले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचा, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन कितना इम्पॉर्टेंट था, और इसमें क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को माशी तौर पे, और ओवरऑल जब हम इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं तो वो क्या बेहतरी की तरफ जाएगी, आम आवाम को रिलीफ मिलेगा? पिछले दिनों किसान पैकेज का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रूर किया, लेकिन जब हम सैलाब से मुतासरीन की बात करते हैं और इस मुल्क की इकॉनमी की बात करते हैं तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और ना ही हमें कोई ऐसे इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं कि वो मुस्तकबिल करीब में हमें बेहतर होती हुई नज़र आए। लेकिन हुकूमत चूँकि सारा ज़ोर उनका इस वक्त इमरान खान के मार्च को रोकना, उसको नाकाम बनाना है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बात कह चुकी है कि हम इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह की कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। खान साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि वो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, आइनी तौर पे भी और गैर आइनी तौर पर भी। लेकिन क्या वाकई में फ़ौज या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को इस पूरे सिस्टम से अलग कर पाई है या नहीं? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही साथ इस वक्त जब हम ग्रेट गेम की बात करते हैं और ताकत की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की तरफ रवा दवा हैं भी या नहीं? और दूसरा ये कि इस वक्त ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि शायद मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, और जो कि माजी में बड़े तल्ख तजर्बात रहे पाकिस्तान की सियासत में। और एक और जो बयानिया सेट किया जा रहा है वो ये है कि जी इस्लामी सदारती निज़ाम जो तुर्की टाइप का मॉडल है, क्या वो ट्राई करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए हालात साजगार हैं भी या नहीं? एक तरफ खान साहब पे पाबंदियाँ भी लग रही हैं और काफ़ी हद तक मीडिया ब्लैकआउट भी उनका किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अवाम बहरहाल उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात जीते हैं। तो जमहूरियत में अवामी ताकत के नापने का जो, या मकबूलियत को नापने का जो तरीक़ाकार है वो यही होता है, वोट की पर्ची। और वो वोट जो है जो पिछले दिनों की बात करें अगर, तो वो खान साहब को वोट पड़ रहे, क्या वो वाकई में मकबूल हैं और दोबारा उनको इक़्तिदार मिल सकता है? इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, माहिर हैं सियासी अमूर के, माशी अमूर के, आलमी अमूर पर, पाकिस्तान की सियासत पे और ख़ास पर इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सरदार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, चूँकि खान साहब इक़्तिदार में जब आए थे उस वक्त भी हमारी आपसे बात हुई थी, उससे पहले भी बात हुई, फिर आपने कहा कि ये बड़ा मुश्किल होगा खान साहब को इस इतने बोझ के साथ आगे बढ़ना और डिलीवर करना। वक्त ने साबित किया कि वो डिलीवर नहीं कर सके, और ख़ुद भी वो बार बार ये बताते रहे कि मैं चूँकि नातजुर्बेकारी थी और हम डिलीवर नहीं कर सके उस तरह। लेकिन इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत पीछे चली गई। इस वक्त जंग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है, अपोजिशन 13 जमातें भी अलग खड़ी हैं। आपको लगता है कि इस पूरे माहौल में खान साहब को दोबारा इक़्तिदार मिल जाएगा, जिस तरह वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं और जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं? थैंक यू ज़फ़ीर साहब।
بالکل آپ نے صحیح یاد دلایا کہ شاید عمران خان کی حکومت بن گئی تھی یا بننے والی تھی، تو آپ بننے سے پہلے بھی اور بنی تو اس پہلے ہفتے میں بھی ہماری آپ سے بات ہوئی جی. جیسا کہ پورے پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی سے بڑی امیدیں تھیں اور بڑے خواب تھے، چونکہ خان صاحب نے بھی کہا تھا خواب دیکھا کرو جی تو انہوں نے خواب بھی دکھائے تھے. بالکل. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ یہ خان صاحب کے خواب جو ہے وہ ہمیں کوئی ڈراؤنے خواب بن جائے نا. ٹھیک. اور ڈراؤنے خواب تو چلو عوام بیچاری یہ تو گزشتہ 70 سال سے یا اس وقت 67-68 ایئرس تھا، تو ان اتنے سالوں سے تو کر ہی رہی ہے تو اور کر لے گی. ٹھیک. لیکن سوال یہ ہوگا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ جو تبدیلی لائی ہے، اس کا بوجھ یہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا پائے گی؟ اس کی ناکامی کا بوجھ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اس کی ناکامی کے بوجھ کو نہ صرف اٹھانا پڑے گا بلکہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی. تو سوال یہ ہے کہ آج 3-4 سال کے تجربے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس ملک کے لوگوں کو بھی اور اس ملک کے عوام کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یار یہ تبدیلی وہ والی نہیں تھی. ٹھیک. یہ جو داغ اجالا تھا یہ وہ ہے. تو ایک پاکستان میں ٹریڈیشنلی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے تبدیلی لاتی ہے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے، ایک اچھی بات ہوئی ہے، اور وہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو بھی بھلا برا سسٹم ہے، بہت اچھا اور آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، ڈیموکریٹک سسٹم آر پارلیمنٹ آر جو الیکٹڈ ہاؤس یا جوڈیشری، تو ان کا وجود تو ہے، کمزور ہے یا جو بھی ہے، صحیح. تو اس کے ذریعے آئی ہے. اب اس کے نتیجے میں خان صاحب غصے میں آ گئے. خان صاحب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو خواب انہوں نے دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو خواب میں نے دکھائے تھے، انہوں نے خواب عوام ہی کو نہیں دکھائے تھے، انہوں نے اس ملک کے عوام کو تو خواب دکھائے ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ خواب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دکھائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو پتہ نہیں کیا کر ڈالوں گا، ایک نیا پاکستان. لیکن اس میں صدر صاحب انہوں نے جب اب چونکہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کرنا چاہ رہا تھا احتساب، خاص طور پہ جو احتساب کی بات ہے، تو انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ ہی تو مجھے روک رہی تھی کہ ان کے خلاف. دیکھیے پولیٹیکل ریٹرک کے طور پر آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کہتے رہیے. اچھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حکمران، دیکھیے آج پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت ہے، صحیح، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جتنی ذمہ داری ہے، جی جی، جتنی غلطی ہوگی اس کی ذمہ دار شہباز حکومت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہ میں پرائم منسٹر تو ہوں لیکن لاچار ہوں، بے بس ہوں. تو پھر آپ کیوں ہیں؟ آپ بے وقوف ہیں. اچھا مزے کی بات، رسول اللہ نے فرمایا جی جی کہ جو آدمی، اگر کوئی آدمی اقتدار کی خواہش کرے، ٹھیک، یہ میں آپ کے پروگرام میں اس دفعہ پہلا بھی کہہ چکا ہوں، اگر کوئی اقتدار کی خواہش کرے تو 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک، یا تو وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، لالچی ہے، یا وہ جو ہے وہ احمق ہے. He shouldn't do it. بھائی آپ جب سمجھتے ہو، دیکھیے ابھی ریسنٹ مثال ہے کہ برٹن جو ڈیموکریسی کی ماں کہلاتی ہے، اس میں ابھی ان کی پارٹی کا انٹرنل پرابلم ہوا. وہ جو بورس جانسن جو ہے، وہ بورس جانسن بھی ایک عمران خان تھا. میں آؤں گا اس پہ بھی. تو بورس جانسن جو ہے جب اس نے دیکھا یار پرابلم ہے اور میری تھوڑی پوزیشن خراب ہو گئی، ہی گیو اپ. ٹھیک ہے. جو نئی خاتون آئیں
جس کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ اچھا کرے گی، لیکن وہ بھی چلی گئی. لیکن 45 ڈیز کے بعد اس نے خود آگے کہا بھائی میں نہیں کراؤں گی. ٹھیک ہے. You see, this is what the democracy is. بھائی بات یہ ہے، آپ جو ہے وہ بادشاہت نہیں ہو. عمران خان جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اپنے لانگ مارچز کے ذریعے کیا چاہتے ہیں. اچھا چلیے ہم 2 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی کا آرمی چیف لگا دیں، یہی کہہ رہے ہیں نا، الیکشن وغیرہ. یہ وہ تو اقتدار، خان صاحب تو کہتے ہیں نا مجھے اقتدار. عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے جی کہ عمران خان جو ہے وہ اللہ میاں ہے، ایکچولی اللہ میاں بھی اسی کے ماتحت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو بھی اس کی رائے سے اختلاف کرتا ہے وہ عمران خان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. وہ نہ مسلمان ہے، نہ وہ پاکستانی ہے، نہ اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، نہ اس کی کوئی لبرٹی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں میری مرضی کا آرمی چیف لگا دیں. ٹھیک ہے. اچھا چلے لگا دیں. پھر بھائی ہر ایک نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا. بھٹو صاحب نے آرمی چیف اپنی مرضی سے لگایا. سر نواز شریف صاحب نے 4 اپنی مرضی سے لگائے نا. نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 یا 5 آرمی چیف لگائے. ان کے بعد کیا ہوا؟ اس کا کچھ بنا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو آرمی چیف نے یا آرمی ہی نے لایا تھا. خود آپ کے بقول آپ نے کہا کہ یہ آرمی بڑی ہماری ڈیموکریٹک ہے، بہت تعریفیں کی، اور یہ جو آرمی کا جو چیف ہے یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو بڑا ڈیموکریٹ ہے، یہ تو بڑا ہیلپ فل ہے. اب آپ کہہ رہے ہو وہ جانور ہے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی وہ غدار ہے، اب آپ وہ کہہ رہے ہو کہ وہ کرپشن کا اور چوروں کا اور ان سب کا جو ہے سرپرست ہے. تو اب آپ کو اپنی مرضی کا ایک نیا چاہیے. بھائی سوال تو اس سارے عمل میں سر خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے جو جس طرح انہوں نے مارچ ہے، عوام تو ان کے ساتھ نکلے ہیں نا، لوگ تو ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں. اچھا ووٹ بھی ان کو مل رہے ہیں، جو کہ ہمارا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو وہ پچھلے 8 میں سے 7 الیکشن جیت گئے. لیکن یہ صحیح بات ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر، دیکھیے اگر عمران خان پولیٹیکل لیڈر ہوتے یا ہوں تو اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں کیا کروں؟ میں تو یہ کروں گا اچھا یار یہ بڑا اچھا ہوا، یہ اقتدار کا بوجھ میرے سر سے اٹھا، اب میرے پاس ٹائم ہے، میں نے غلطیاں جو کی ہیں اس سے میں سیکھوں، اور یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی میں 4 سال پرائم منسٹر رہا ہوں. I could not fulfill the objectives I set before me as before becoming a prime minister. So I am going to solve these problems now. ٹھیک. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں سر، شاید پہلے وزیر اعظم ہیں جو خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم تھے تب بھی کہ ہم نہیں پرفارم کر پا رہے ہیں، اور جب وزیر اعظم سے ہٹ گئے، دیکھیے جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے انہوں نے کہا میرے پاس 200 آدمی ہیں، ٹیم ہے، انہوں نے دعوے کیے تھے. نہیں انہوں نے کہا میرے پاس 200 آدمی ہیں جی، اور میں 90 دن کے اندر، دیکھیے کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. ایسا ہی ہے؟ نہیں سر آپ نہیں، دیکھیں اس نے 90 دن میں پاکستان کو دنیا کا خوشحال ترین ملک بنا دوں گا، میں اس کو آزاد اور خود مختار ملک بنا دوں گا، میں اس کو قرضوں سے نجات دلا دوں گا، میں $200 بلین دوسرے ملکوں سے لے آؤں گا. پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ ایز اے حکمران جب آپ کو جج کرنا پڑے گا تو عمران خان کا قد 7 فٹ ہو یا 8 فٹ ہو یا 9 فٹ ہو اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے، یا انہوں نے میک اپ کتنا اچھے طرح سے کیا ہے وہ نہیں، یا انہوں نے بال کتنے اچھے طریقے سے لگائے وہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے 4 سال میں ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا، ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے کیا کیا، ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کیا، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے، جسٹس سسٹم کو. آپ تو کہہ رہے ہیں جسٹس انصاف تو آپ کا موٹو تھا بھائی، آپ نے اس انصاف کو دیکھیں. انصاف جو ہے وہ باتوں سے نہیں ہوتا ہے، انصاف دیکھا جاتا ہے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، اور وہ ہوتا ہے عدالتوں سے. عمران خان کے گھر سے نہیں یا تعویذوں سے نہیں ہوتا ہے عدالتوں سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک فرما بردار ملٹری تھی، ملٹری لیڈرشپ تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی جو آپ کے اشارے کے اوپر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. لیکن اس کے باوجود آپ خود کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں
تو اس پہ سر یقین کیا کریں؟ مطلب اسٹیبلشمنٹ کی جو چیزیں سامنے آئی انہوں نے کہا کہ ہم نے فل فلیش ان کو مارجن دیا ہوا تھا، جو کہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت سپورٹیو ہیں جنرل باجوہ. جب اب اقتدار سے باہر آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پھنسا دیا انہوں نے، اور میں چونکہ محتاج ہوتا تھا، کوئی بھی ریفارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تھا، ایم کیو ایم کو راضی کرنا پڑتا تھا، ان کو راضی کرنا پڑتا تھا، تو میں تو بے بس تھا. اگر انہوں نے مجھے لانا ہی تھا تو اکثریت دے کے لے کے آتے. ظفیر صاحب بات یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 71 میں ینگ تھا جب ایسٹ پاکستان کا کرائسس ہوا. بھٹو صاحب نے دسمبر کا کوئی رات تھی، 16 دسمبر 17 دسمبر ایسا کوئی رات تھی، انہوں نے تقریر کی رات کو 3 بجے. 16 دسمبر کو تو ہو گیا تھا نا سر کام. انہوں نے 3 بجے کوئی تاریخ تھی رات کا، مجھے ایگزیکٹلی وہ تاریخ یاد نہیں ہے، بٹ اٹ ول بی، آپ چیک کریں گے آپ کو مل جائے گی. اس نے کہا وی ول بلڈ اے نیو پاکستان. صحیح. پاکستان ٹوٹ پھوٹ چکا تھا بھائی. اس نیکسٹ ڈے پاکستان واز فنکشنل، نیکسٹ ڈے پاکستان واز فنکشنل. اسلامی کانفرنس فلانا یہ بات یہ ہے کہ جب آپ حکمران بنتے ہیں تو بھائی صاحب آپ کو اپنی پالیسیوں سے، اپنے اقدامات سے، اپنی تقریروں سے نہیں، اپنے عمل سے دکھانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان حالات میں آج جو ہم اور آپ حالات دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو حکمران شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، 13 جماعتی اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہے. سسٹم تو ہمیں کچھ بھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنے 71 کی بڑی اچھی مثال دی، اگلے دن فنکشنل ہو گیا، کام چلنا شروع ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں اس میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک بات اور سوچئے، میں I'm not a government spokesman, so نہیں ویسے آپ کی ایکسپرٹیز ہے، آپ کی جو اوپینین ہے. I cannot speak for them کہ دیش کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اقتصادی مشکلات میں پڑتے ہیں تو پھر اس کا سلوشن چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی لوز کر گئے ہو. دیکھیں آپ ایک بہت باری بات سمجھو آپ کہ دنیا میں پاکستان مشہور ہے جھوٹ بولنے پہ. پاکستان از اے ریاست، ایز اے کنٹری nobody believes your words. آپ کو اپنا یقین دلانے کے لیے کبھی آرمی کے چیف کو بھیجنا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ آپ کی اسٹیٹ کا مطلب ہے ملٹری اسٹیٹ. سو ابھی اگر یہ تجربہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ان کو احساس ہو گیا کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی تھی، اس میں ہم نے جو اندازے ہم نے لگائے تھے، جو توقعات ہم نے وابستہ کی تھی کہ ہم کو $200 بلین آ جائے گا، ہم جو ہے وہ قرضوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہم جو ہے زرداری اور نواز شریف کو جو ہے وہ دنیا سے غائب کر دیں گے، اور ملک میں ہر طرف جو ہے وہ امن اور چین ہوگا. تو کیا ایسا ہوا؟ ایسا ہونے سے کس چیز نے روکا آپ کو؟ کیا عمران خان کو، دیکھیے عمران خان کو ایک ISI کا چیف بدلنے کے لیے اس نے 2-3 مہینے تک اپنے ہی آرمی چیف کو، جس کو وہ آئیڈیل کہتا تھا، اس کو رگڑے لگائے. سمجھے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ کو اختیار نہیں تھا، آپ کو کرپشن کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں ملی. یار آپ آج شہباز شریف یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے فلانا آدمی کام کرنے سے منع کر رہا ہے. ٹھیک، لیکن آج شہباز شریف کی پارٹی، مریم بی بی، ان کے منسٹرز اور خود میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ ہمارے کندھوں پہ لایا گیا ہے، ہم بے بس ہیں. تو پھر چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے. بس نہیں ہے وہ، یہ دیکھیے پوائنٹ یہ میں ان کے اگین آئی سے کہ میں ان کا نہ تو اسپوکسمین ہوں، لیکن نہ میں ان کی جو بات ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف کے جو کو ہے وہ کیا نام ہے، جو محل ہے جو بھی ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ان کی قیمت اتنی ہے کہ اس سے 200 بلین یا 300 بلین یا 1 بلین یا 10 بلین یا 20 بلین ڈالر مل جائیں گے تو اس سے آپ کا ملک چل جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہے نا. دیکھیے آپ نے ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. نظام ٹھیک کیسے ہوگا؟ کانسٹیٹیوشنل پاتھ سے ٹھیک ہوگا، کانسٹیٹیوشنل پاتھ سے ٹھیک ہوگا، جوڈیشری کی آزادی سے ٹھیک ہوگا، پارلیمنٹ کی مضبوطی سے ٹھیک ہوگا، ملک کے اجتماعی مفاد کو عام آدمی کے مفاد کے ساتھ جوڑنے سے ہوگا. تو سر یہ ساری جوڑنے کی کوششیں، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ
آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈائریکشن پہ کام بھی ہو رہا ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. آپ پولیٹیکلی دیکھیں مجھے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ودن ابھی کتنے 6 مہینے ہو گئے ان کو 6 مہینے ہو گیا. اچھا تو 6 مہینے میں 6 مہینے اگر آپ عمران خان کے 6 مہینے اور شہباز شریف کے 6 مہینے کمپیئر کریں کہ انہوں نے پہلے 6 مہینے میں کیا کیا تھا. دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں کمپیریزن ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے بالکل ایسے کہ جی 6 مہینے اس نے کیا کیا اقدامات کیے 6 مہینے انہوں نے کیا 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 اقدامات کیے. تو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھوں پھاں کم ہے. جو بھی ہے سبسٹنٹیو ورک ہے. سبسٹنٹیو ورک کیا ہے کہ وہ جا کے جن ملکوں سے تعلقات خراب ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی مانتے ایسا تو نہیں چابی دباؤ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے دنیا کے ملکوں کی جو پالیسی ہے وہ آپ کے اشارے کی منتظر نہیں ہوتی ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ سچ ہے. سچ ہے. ٹھیک ہے لیکن سر اس میں ایک چیز ہے سردار صاحب پھر ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے کہ یہ جو تجربہ کیا گیا تحریک عدم اعتماد کا اکثریت اقلیت میں بدلی جو کہ آئینی طریقہ ہے کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے بظاہر لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا پھر ایک پوری کہانی ہے کہ نیریٹو بلڈ ہوا. یہ جو عمران خان والے لوگ ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو رکھنا چاہتا ہے جس کے بہاف پہ اس وقت عمران خان بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ باجوہ صاحب کی آشیرواد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے اچھا بھائی اگر باجوہ صاحب کی آشیرواد ہوئی ایک ڈیموکریٹک چینج کے لیے تو آپ کو برا لگ گیا کہ باجوہ صاحب اچھے نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں باجوہ صاحب اچھے آدمی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک خراب سچویشن کو جو ناقابل حل تھی اس کو قبضہ کرنے کے بجائے خود پاور گریب کرنے کے بجائے he allowed institutions to function. ٹھیک ہے. So I salute him for that purpose کہ جب باجوہ صاحب پہلا پاکستان. اچھا دوسری ایک اور بات آپ نے ISI کے چیف کی بات کی آپ نے دوسری بات کی. بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں کوئی کسی پارٹی کا میں کوئی کسی پارٹی پالیٹکس میں ہوں بھی نہیں لیکن I have been a very serious student of politics. So history کا اسٹوڈنٹ رہا. So میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جب یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی کا چیف پاکستان کی ISI کا چیف پاکستان کی ISPR کا چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل پاتھ کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میئر دس اعلان میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میرے لیے پرسنلی یہ پہلی اچھی خبر ہے ورنہ یہ وہی ملک ہے اس کا ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا ضیاء الحق. اس نے کہا واٹ از کانسٹیٹیوشن. صحیح. اس نے کہا ٹھیک ہے واٹ از کانسٹیٹیوشن اٹس اے پیس آف پیپر آئی کین ٹیئر اٹ لائک دیٹ. سردار صاحب جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو چیف صاحب نے بھی بات کی دونوں چیفز نے DGI اور DGISPR نے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری جس میں وہ اے پولیٹیکل ہونے کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر تو وہ ساری بات ہی پولیٹیکل کر رہے تھے. پریس کانفرنس تھی انہوں نے کسی ڈیفنس کے اوپر بات نہیں کی کسی اور چیز نے انہوں نے کہا جی یہ فلانے تھے یہ تھے الزامات میٹنگز ہوئی نہیں ہوئی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ISI پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ انوالو رہی ہے. بالکل لیکن وہ یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی اس میں بھی تو انوالو تھی اے پولیٹیکل نہیں تھی. اے پولیٹیکل نہیں تھی. اس پہ مزید بات کریں گے. پہلی بات آپ ایک بات بتائیے مجھے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ واقعی میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے یا نہیں ہے چونکہ سوالات زیادہ اٹھ رہے ہیں اور ماضی میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ چاہے سینٹ میں تبدیلی ہو اقلیت کیسے اکثریت میں بدلتی رہی اور پھر ابھی جو اکثریت تھی وہ کیسے اقلیت میں بدلی اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.